रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अब ये सूरह हशर की आखिरी 3 आयत हैं, इस पे हमारी काफ़ी नशस्तें हो गई हैं, लेकिन ये कि चूँकि उसमें काफ़ी मज़मून दाएँ बाएँ भी गया है, और ज़ाहिर है कि दाएँ बाएँ ऐसा नहीं कि हम भटक गए, बल्कि ये कि चूँकि अल्लाह तबारक व तआला का तारुफ़, पहचान जैसे कुरान मजीद करा रहा है, उसकी ज़रूरत थी, तो हमने इलाह का लफ्ज़ ज़ेर बहस आया तो फिर साथ रब के लफ्ज़ पर भी गुफ्तगू करनी पड़ी, तो वो ज़रा थोड़ा सा जो है ना मज़मून बिखर सा गया, मुंतशिर सा हो गया। तो मैं वापस आपको जो सियाक़ व सबाक़ है उस पर लाना चाहता हूँ कि ये जो आखिरी रुकू है, इसमें पहली बात ये की गई थी कि अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और हर जान देखती रहे कि उसने अपने कल के लिए क्या कमाई की है। ये हमारी डायरेक्शन को ठीक करने के लिए, सही रुख देने के लिए कि एंड क्या है, इंजाम क्या है, वो अगर पेश नज़र न रहे तो फिर इंसान अपने मामलात में किसी न किसी इंतहा की तरफ या गलत रुख पर उसका मामला चला जाते हैं। तो वो सामने रहना चाहिए कि हमने पहुंचना कहाँ है, इंजाम क्या है और मकाम क्या है जहाँ तक हमने जाना है। तो वो डायरेक्शन दुरुस्त की कि तुमने जाके अल्लाह के सामने खड़े होना है। वलिमन खाफ़ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स व अम्मा मन खाफ़ा, और जो डरा मकाम रब्बिही, अपने रब के सामने खड़े होने से, व नहन नफ्स अनिल हवा, और उसने अपने नफ्स को ख्वाहिश करने से रोका। तो ये जब तक आखिरत मुस्ताज़र न रहे तो ये नहीं हो सकता। तो पहली शे अल्लाह का तक़वा, दूसरा अपनी पहचान, मैं कौन हूँ। अगर हैवान हूँ तो हैवान को तो आज़ादी है, जो मर्ज़ी वो करे, लेकिन अगर इंसान हूँ और फिर ये कि मस्जूद मलाइक हूँ, अपनी खुदी पहचान और गाफिल अफ़गान, तो अगर अपनी खुदी की पहचान है तो फिर उसकी मुनासिबत से अमल दरकार है। और यानी ये महज़ अपनी हैवानी ख्वाहिशात पूरी करना, पेट लगा हुआ है जी तो क्या करें जी, पेट के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ये ज़रूरतें हैं, बच्चे पालने पड़ते हैं, तो ये तो सारे अवान कर रहे हैं। तुम इंसान होने के नाते तुम्हारा मकाम व मर्तबा इससे बुलंद है, तो अपनी खुद ही पहचानो। तो दूसरी बात ये आ गई। तीसरी बात यह है कि ये अगर एक आदमी नहीं पहचान पा रहा अपने आप को, तो हवानी सतह पे ज़िंदगी बसर कर रहा है, तो ज़ाहिर है अगले मरहले के लिए वो मिसफिट है। जो अल्लाह का नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, अगला प्रोजेक्ट है, उसके लिए वो अपने आप को अहल ही नहीं साबित कर सका कि उसमें काम आए, लिहाजा वो अब एक नाकामी से दो चार होगा, और जिसने अपनी अहलियत साबित कर दी वो कामयाबी से हमकिनार होगा। तो बताया ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्ना, अस्हाबुल जन्नत हुमुल फाइज़ून, कामयाब वो जन्नत वाले होंगे। अब यह है कि अपनी उन सलाहियतों को एक्टिवेट करने के लिए, उनको मुतहर्रिक करने के लिए, उनको रुख का भी पता चल गया, लेकिन अब जो मोटिवेशन मिलनी है उसके लिए वो है अल्लाह ने ये किताब उतारी है। जो आपकी कमज़ोरियां हैं, कमियां हैं, ये किताब के अंदर पहाड़ तोड़ने की सलाहियत है, तो आपकी कमज़ोरियों को भी दूर करना इसके ज़रिए से मुमकिन होगा। ये अब अच्छा, आपकी शख्सियत के अंदर जो अल्लाह ने रखा है, जिसे कहें कुव्वत या पोटेंशियल, असल में यानी वो इस्तेदाद या वो सलाहियत जो अल्लाह ने जिस पर इंसान को पैदा किया है, तो वो ये है कि जैसे कुरान मजीद ने बताया कि फ़ितरतुल्लाहि लती फ़तरन्नास अलैहा, अल्लाह की फ़ितरत वो है कि जिस पर उसने लोगों को पैदा किया है। तो अब अल्लाह का एक तारुफ़ पेश किया गया है कि इसका एक अक्स तुम्हारे किरदार के अंदर होना चाहिए। तो वो अब अल्लाह के तारुफ़ में ये बात आई। ये असल में यहाँ पे अगर हम गिने ना, तो ये 16 या 17 अल्लाह के नाम हैं जो यहाँ पर आए। ये बात मैं आपको सुना चुका हूँ कि अल्लाह की पहचान अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात के ज़रिए से। ईमान मुजमल में जो जैसे बात आई है, आमन तो बिल्लाहि कमा हुआ बे अस्माइही व सिफ़ातिही व कबिल तो जमी अहकाम ही इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। तो ये जो अस्मा व सिफ़ात हैं उसी से हम अल्लाह को पहचानते हैं। अच्छा, ये अस्मा व सिफ़ात हम हमेशा जोड़ा कहते हैं, जैसे अभी मैंने वो भी सुनाया आपको। कुरान मजीद में सिफ़ात का जिक्र नहीं आया, कुरान मजीद में अस्मा का जिक्र है। जैसे यहाँ भी आता है कि लहुल अस्माउल हुस्ना, अच्छे नाम उसी के लिए। इसी तरह सूरह बनी इसराइल में आया, और मुख्तलिफ़ सूरतों में जब आए तो अस्मा का जिक्र आया, सिफ़ात का जिक्र नहीं आया। सिफ़त का अगर जिक्र आया भी है तो इस तरह से आया है, ज़रा थोड़ा मतलब मनफी उसलूब में आया है कि सुब्हानहू व तआला अम्मा यसिफ़ून, जो ये सिफ़तें उसकी बयान कर रहे हैं इससे वो बहुत बुलंद है, बहुत ऊंचा है, यानी उसकी सिफ़तें इससे बहुत ऊपर हैं, ये बहुत कम सिफ़तें उसके साथ जोड़ रहे हैं। तो यानी बराह रास्त सिफ़ात का जिक्र नहीं आया,
بلکہ جو لوگ اللہ کی صفات بیان کر رہے ہیں بتایا گیا کہ ان صفات سے وہ بہت اونچا ہے. یہ بہت کم گھٹیا کم تر صفات ہیں جو یہ بیان کر رہے ہیں. یہ کہیں اسے بادشاہ کے برابر بنا رہے ہیں, کہیں اسے عام جو دنیا کی مخلوق ہے اس کے برابر کر رہے ہیں, تو اس کو اس کے مقام سے گرا رہے ہیں. اس کا مقام اس سے بہت اونچا ہے, بہت بلند ہے, اس کی صفت اس سے بہت اوپر ہے. تو زیادہ تر اسماء ہی کا ذکر آیا قرآن مجید میں. اسماء ویسے جو حدیث میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ 99 ہے. اچھا, اب یہ جیسے مستند بات تو یہی ہے کہ 99 ہیں, لیکن مختلف حدیثوں میں مختلف نام آئے ہیں 99. وہ سارے اگر جمع کریں تو وہ 158 بن جاتے ہیں. اب ان میں سے یعنی اتفاق 99 پر نہیں ہے, وہ ان میں کوئی کسی نے ایک شامل کیا تو دوسرا نہیں شامل کیا, تو سب کو اگر جمع کریں گے تو کتنے بن جائیں گے 158. لیکن یہ کہ ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ اللہ کے جو اسماء ہیں وہ 99 ہے. اب یہ جو آتا ہے نا لہ الاسماء الحسنی, اس کا ترجمہ دو طرح سے ہو سکتا ہے. ایک ترجمہ اس کا ہوگا کہ اس کے جتنے بھی نام ہیں جو بتائے گئے ہیں, جیسے رحمان ہے, رحیم ہے, یہ اچھے نام ہیں, بہترین نام ہیں. ایک ترجمہ یہ ہے. ایسے یہ ترجمہ تو بڑا سادہ ہے, اس میں کوئی اشکال نہیں پیدا, کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. دوسرا جو اس کا ترجمہ بنتا ہے اور گرامر کے روح سے بنتا ہے, یہ نہیں کہ وہ کسی نے اپنے پاس سے کر دیا, اس کی گنجائش ہے اس ترجمے کی. وہ ترجمہ کیا ہے کہ تمام اچھے نام اس کے ہیں. یعنی اس کا مفہوم کیا ہوا کہ وہ 158 تو معلوم ہو گئے جو اس کے ہیں, اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں کہ جو اس کے وہ جتنے بھی اچھے نام ہوں. اب اس میں پھر ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. ایک چیز مجھے اچھی لگی, مثلاً یعنی کہ ہمیں پھول ایک اچھا نام لگتا ہے, تو کیا وہ اللہ کا نام ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو اب یہ والا ترجمے کے ساتھ یہ والا اشکال پیدا ہو جاتے ہیں. تو اب اس کا مطلب, اس کو اگر آپ ایک اور انداز میں دیکھیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ کیا ہے کہ ویسے تو سب اچھے نام اللہ کے, وہ اللہ ہی کی قدرت کا کوئی مظہر ہوگا جو بھی آپ کو کوئی اچھی شے نظر آئے گی. لیکن دوسرے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو تعین اور تیقن کے ساتھ صرف انہی اسماء کو اللہ کی اسم مانیں گے جن کا ذکر حدیث میں آیا ہوگا یا قرآن مجید میں آیا ہوگا. باقی کوئی ہر اچھا نام آپ کہیں یہ اللہ کا نام ہے, یہ اس کی اجازت یا گنجائش نہیں ہوگی. اچھا, پھر یہ کہ بہت سے اچھے نام اللہ کے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ نے کسی کو بتائے نہیں, اللہ نے اپنے پاس اپنے خزانہ غیب میں رکھے ہیں, کسی کو نہیں سکھائے. ایک دعا ہے قرآن کی عظمت ہی کے ضمن میں وہ آتی ہے, اللہ سے مانگتا ہے انسان کہ وہ اس میں جو سوال کرتا ہے اللہ کے ناموں کے ساتھ, اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک, تیرے ہر اس نام سے تجھ سے فریاد کرتا ہوں جس سے تو اپنے آپ کو جو ہے نا وہ جوڑتا ہے, جس نام کے ساتھ اپنا تعارف کراتا ہے, اس سے اس نام کے ذریعے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. انی اسألک بکل اسم ہوا سمیت لک, جس سے تو اپنے آپ کو موسوم کرتا ہے. او انزلتہ فی کتابک یا وعلمتہ من خلقک, یا اپنی مخلوق میں سے جو نام تو نے کسی کو سکھایا ہے, اپنا وہ نام جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو تو نے سکھایا. او انزلتہ فی کتابک, یا اپنی کتاب میں تو نے اپنا وہ نام اتارا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے العزیز الحکیم الرحمن الرحیم کتاب میں اترا ہے. او فی مکنون الغیب عندک, یا تیرا وہ نام جو تو نے کسی کو نہیں سکھایا, کسی کو نہیں پڑھایا, کسی کتاب میں نہیں اتارا, تیرے پاس اپنے خزانے غیب کے خزانے ہی میں محفوظ ہے, ان سارے ناموں سے میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں. وہ چونکہ اب آپ کو دلچسپی پیدا ہو گئی ہوگی کہ فریاد کیا کرتا ہوں, تو وہ اصل میں انت جل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا حزنی و ذہاب ہمی و غمی. تو فریاد یہ کرتا ہوں کہ اس قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے, میرے دل کا نور بنا دے, میرے غموں اور دکھوں اور تکلیفوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. تو اس میں اب اصل میں تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نام, تمام اچھے نام اللہ کے ہیں. کتنے ہیں جو تعین کے ساتھ بتایا گیا وہ 99 ہیں, لیکن یہ کہ جب ان کی تفصیل میں جاتے ہیں تو 158 نکلتے ہیں. لیکن ضروری نہیں کہ وہ 158 ہی ہوں, اس سے بھی زیادہ ہیں جو اللہ کے غیب میں رکھے ہوئے ہیں, جو اللہ نے کسی کو نہیں سکھائے نہیں پڑھائے. وہ تو ہمیں تو وہ بتایا گیا جو ہمارے کچھ ہمارے پلے پڑ سکتا ہے, جو ہمیں کچھ سمجھ آ سکتا ہے. اب یہاں پہ جو آئے ہیں وہ دیکھیے یہ 3 آیتیں ہیں, تینوں آیتوں میں اللہ کا لفظ آیا ہے. اللہ کے لفظ کے حوالے سے یہ بات آ چکی ہے, میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ اس میں جامد ہے. اس میں جامد ہے یعنی مشتق جو کسی سے بنا ہو, جیسے علم سے بنا ہوتا ہے نا, ہم کسی کو کہیں معلم علم سے بنا ہے, ہم اسی سے عالم کہتے ہیں, تو علم سے بنا ہوا ہے. یہ مشتقات ہیں سارے.
اچھا، لیکن یہ کہ جامد کیا ہوتے ہیں؟ جو کسی سے نہ بنا ہو، بلکہ یہ کہ وہ خود، جیسے فرض کریں، مجھے اب نہیں پتہ ہماری بولی میں کیا ہوتا ہے، لیکن بیروٹ کا لفظ ہے تو یہ کسی سے بنا تو نہیں ہے نا، لاہور ہے، کسی سے بنا تو نہیں ہے، یہ جامد ہے، یعنی یہ بس نام ہے اور یہ کسی سے مشتق نہیں ہے، کسی سے نکلا ہوا نہیں ہے، کسی مادے سے بنا ہوا نہیں ہے، یہ یوں ہی چلا آ رہا ہے۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو لفظ اللہ ہے، یہ اللہ کا وہ نام ہے کہ جو جامد ہے، جو کسی مادے سے نہیں بنا ہے، اس کا کوئی بنیاد یعنی وہ جو روٹ ہوتا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ اسی طرح مستعمل ہے۔ ایک دوسری رائے بھی میں نے آپ کو بتا تھی، وہ یہ ہے کہ نہیں، یہ بھی الہ کے لفظ سے بنا ہے، اور یہ اصل میں الف لام اس الہ پر داخل ہوا تو یہ بن گیا الالہ، اور پھر کثرت استعمال سے اللہ بن گیا۔ یہ ہوتا ہے زبان میں، آپ جب کسی چیز کو تیز پڑھتے ہیں تو وہ پھر آہستہ آہستہ کوئی نہ کوئی حرف بیچ سے گرا دیتے ہیں، جیسے بہت معروف بات ہے، ہم بسم اللہ کہتے ہیں، یہ بسم اللہ نہیں ہے، یہ اصل میں بے اسم اللہ ہے، اللہ کے نام کے اسم کہتے ہیں نا، تو وہ صحیح کیا بنے گا؟ بے اسم، اور پھر میم کے نیچے زیر آئے گی اس بے کی وجہ سے، تو بے اسم اللہ یہ ہے، اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام کے ساتھ، بے کا مطلب کے ساتھ اور اسم کا مطلب نام اور اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو اب اس میں الف غیب ہے، ہم بسم کہتے ہیں، الف ہے ہی نہیں، لکھا بھی نہیں جاتا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ لکھا ہو پڑھے نا، وہ جسے کہتے ہیں سائلنٹ ہے، ایسا بھی نہیں ہے، غیب ہی کر دیا۔ کیوں غیب کر دیا؟ اتنا کثیر استعمال ہوا بسم اللہ کہ وہ اصل میں وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ الف جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، حمزۃ الوصل پڑھنے میں نہیں آتا، جب پیچھے کوئی حرکت موجود ہو، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا الرحمن الرحیم، لیکن جوڑ کے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ الرحمن الرحیم، اب وہ بیچ والی حمزہ جو ہے نا غائب ہو گئی، جیسے الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اب جب ملائیں گے تو بیچ والے وہ ار والا الف جو ہے نا اڑ جائے گا، تو یہ جو حمزۃ الوصل ہوتا ہے یہ اڑتا ہے، ہر الف نہیں اڑتا، جو یہ وصل کا ہوتا ہے، یہ الف لام والا جو الف ہوتا ہے، یا یہ کہ کچھ اور بھی ہیں، جیسے اسم کا پہلا الف ہے، یہ حمزہ کہتے ہیں اصل میں سے، تو یہ اڑ جاتا ہے۔ اب وہ پڑھنے میں تو وہ ویسے بھی نہیں آتا تھا، اور پھر رفتہ رفتہ کثرت استعمال سے یہ ہوا کہ لکھنے سے بھی غائب ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں یہی بات اس لفظ کے ساتھ ہوئی، الالہ، اور یہ چونکہ الہ کا بھی وہ یعنی اس حمزہ کو اسی میں کھاتے میں ڈال کے تو الالہ کو پھر اللہ بنا دیا، اور پھر لکھنے میں بھی وہ حمزہ اڑ گئی۔ تو ایک رائے یہ ہے، کون سی صحیح ہے ہمیں کوئی نہیں پتہ، میں تو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ اہل علم کی آ رہا ہے، یہ جوہلا کی آ رہا نہیں ہے، جو جن لوگوں نے اس پہ تحقیق کیا ان کی آ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ تو اس حد تک بات ہو گئی کہ یہ ایک رائے یہ ہے کہ اس میں جامد ہے اور اس میں ذات ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ بھی صفاتی نام ہے، اور الہ لفظ تھا جس کے اوپر الف لام داخل کیا گیا۔ اس کے بعد الہ پر ہماری گفتگو بہت ہو گئی ہے، میں اس پر مزید اب کچھ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلا جملہ تو اس میں یہی ہوا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ اچھا، یہ اس میں یہ ایک اس کی تشریح تھوڑی سی میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ جو لا الہ ہے، جو وہ لا جو اپنے اسم کو منسوب کر دیتا ہے، جیسے الہن تھا تو اس کی پیشیں اڑ گئیں، تنوین بھی ختم ہو گئی، اور یہ جو ہے نا اس کی یہ نسبی حالت میں آ گیا، تو اس لا کو کہتے ہیں یہ لا نفی جنس ہے۔ لا یعنی لا آتا ہے نفی کے لیے، ایک ہوتا ہے نا جی یقتلو، وہ قتل کرتا ہے، لا یقتلو وہ قتل نہیں کرتا، تو وہ تو صرف نفی کے لیے۔ ایک ہوتا ہے جو نہیں کے لیے ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب، وہ کیسے ہوتا ہے، وہ آخر میں جزم دے دیتا ہے، لا یقتلو کو وہ کر دے گا لا یقتل، مت قتل کرو، وہ یہ نہیں کا ہے۔ اور ایک ہے جو فعل پر نہیں داخل ہوتا، یہ دونوں لا کس پہ داخل ہوتے ہیں؟ فعل پہ داخل ہوتے ہیں۔ ایک وہ لا ہے جو اسم پر داخل ہوتا ہے اور اسم کو نصب دے دیتا ہے، اس لا کو کہتے ہیں لا نفی جنس، یعنی وہ جس پر وہ داخل ہو رہا ہوتا ہے اس کی پوری جنس کی نفی کر دیتا ہے، گویا یہ شے ہے ہی نہیں۔ تو جب آپ نے کہا لا الہ تو اس کا مطلب کیا بنا؟ کوئی الہ نہیں ہے، الہ کی قسم کی کوئی شے نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو یہ تھوڑا سا ایک جو چیز تھی۔
یہ جہاں بھی ایسی لا دیکھیں جو کسی اسم کے اوپر داخل ہو اور اس اسم کو اس نے نصب دے دی ہو، یعنی زبر آخر اس کے آخری حرف کے اوپر زبر آ گئی ہو، تو اس کا مطلب یہ لا نفی جنس ہے، یہ جس کے ساتھ یہ ہوا ہے وہ جنس ہی کی نفی کر دی گئی ہے، اس قسم کی کوئی شے موجود ہی نہیں ہے۔ تو یہ یعنی اس میں زور ہے، تاکید ہے، شدت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ ہرگز قطعاً بالکل نہیں ہے، اس جنس کی کوئی چیز نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو یہ تو ہو گیا جی پہلا جملہ۔ عالم الغیب والشہادہ، اس کی بھی تفصیل ہو چکی ہے کہ شہادہ کیا ہے، جو ہمیں دکھتا ہے، جو ہمیں پتہ ہے، اور غیب کیا ہے، جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہ جتنی بھی ایمان کی باتیں ہیں ساری اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، اور یہ کہ آخرت کی جنت دوزخ کی تفصیلات کا جو ایمان، یہ سب ایمان بالغیب ہے، سارا عالم غیب ہے ہمارے لیے۔ بلکہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی تھی کہ وہ ہمارے سامنے ایک بندہ مر رہا ہوتا ہے، عالم شہادہ کیا ہے، ہم اسے نظر لگی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ عالم غیب کیا ہے، وہ فرشتہ آ کے جو اس کی روح نکال کے لے جا رہا ہے، ہمیں کوئی نہیں پتہ وہ کیسے کب کھولی اس نے گرا، اچھا وہ کھینچ کے نکالی ہے یا یہ کہ گرا کھول کے آرام سے نکالی ہے۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، دو کیفیات ہوتی ہیں نا، جیسے قرآن مجید نے کہا کھینچ کے اندر جا کے غرق ہونا، جیسے ہوتا ہے نا کوئی پانی کے اندر جاتا ہے غرق، یعنی اندر گھسا فرشتہ اور کھینچ کے نکالی روح، تو ایک کیفیت یہ ہوتی ہے۔ اور دوسری کیفیت کیا ہوتی ہے، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو جا کے گرا کھولتے ہیں، یعنی روح نکلنے کے لیے خود تیار ہے، وہ جس کے ساتھ بندھی ہوئی تھی جیسے اٹکی ہوئی ہو، رکی ہوئی ہو، وہ فرشتے نے جا کے گرا کھولی، وہ ٹھک باہر آ گئی، تو کتنے آرام سے آ گئی۔ اب یہ اس بندے کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے جو ہمارے سامنے ہے، عالم شہادت میں ہم اسے دیکھ رہے ہیں، لیکن عالم غیب میں ہو رہا ہوتا ہے یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو یہ عالم غیب ہے۔ یہ سب ہمارے اعتبار سے کیا غیب کیا شاہد، اللہ کے اعتبار سے سب شاہد ہی شاہد، اللہ تو سب دیکھ رہے ہیں، اسے یہ بھی پتہ ہے یہ ناشطات نشطہ ہے یا وہ نازعات غرقہ ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ تو یہ تو ہمارے سامنے کی چیز ہے۔ میں نے آپ کو وہ مثال بھی دی تھی کہ ہم جب نوالا کھاتے ہیں تو عالم شہادہ کیا ہے کہ اس کی سارا معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا شامل ہے، گوشت کتنا ہے، گندم کتنی ہے، نشاستہ کتنا ہے، وغیرہ وغیرہ، ساری اس کی نیوٹریشن معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ وہ نوالا جو الگ سے اترنے سے پہلے اللہ سے پوچھتا ہے کہ میں غذا بنوں یا زہر بنوں، یہ عالم غیب ہے، یہ تو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو عالم اور اللہ دونوں کا عالم ہونا جاننے والا، معلوم ہے اسے، عالم غیب کا بھی پتہ ہے اور ظاہر کا بھی پتہ ہے، شاہد کا بھی پتہ ہے، سب اس کے علم میں ہے۔ عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم، اب یہ اکثر جوڑا ہی آتا ہے، اور اب آپ دیکھیں سورہ فاتحہ میں بھی آیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ہر سورت کے شروع میں سوائے سورہ توبہ کے بسم اللہ شریف ہے، اور بسم اللہ کے بارے میں یہ اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں یہ سورت سے علیحدہ ہے، لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ سورت کا حصہ ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جب سورت نماز میں پڑھتے ہیں تو بسم اللہ بھی اونچی آواز میں پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان کے تصور کے مطابق ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ شامل ہے، تو اس طرح کم از کم 113 آیتیں تو ہو گئی نا بسم اللہ کی جو قرآن مجید میں آئی ہیں، ہر سورت کے شروع میں تو 113 ہیں، اور اندر مانے یا باہر مانے لکھی ہوئی تو موجود ہیں، سورت کا حصہ مانے یا نہ مانے تو 113 مرتبہ تو وہ یعنی وہ لکھی ہوئی آ گئی۔ اور ایک جگہ پہ جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ بلقیس کو خط لکھا تھا کہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اگر سورہ توبہ کے شروع میں نہیں آئی تو ایک جگہ پہ اضافی طور پر آ گئی تو 114 تو وہ بھی پوری ہو گئی۔ تو الرحمن الرحیم، اور اس کے علاوہ بھی اور جگہوں پہ بھی الرحمن الرحیم جو ہے نا وہ جوڑے کی صورت میں آیا ہے، اور یہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مل کے آیا ہے۔ اب یہ ایک فرق آپ نوٹ کر لیجئے، ہم نے جب سورۃ الحدید پڑھی تھی تو اس کی بھی پہلی 6 آیات میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات آئی تھی، لیکن اس کی تیسری آیت میں جو ذکر تھا نا اللہ کی صفات کا، وہ قرآن مجید کا منفرد مقام ہے، جہاں درمیان میں واو آتی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، باقی جہاں جہاں اللہ کی صفات آتی ہیں بیچ میں واو نہیں آتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھ لیے الرحمن الرحیم، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر،
هو اللہ الخالق البارئ المصور، واو نہیں ہے، وہ ایک ہی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو واو ملے گی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ تو یہ یعنی باقی کسی بھی جگہ پہ جہاں صفات اکٹھی ہو کے آئی ہیں تو درمیان میں مغایرت نہیں ہے، کوئی واو بیچ میں نہیں آتی۔ یہ صرف میں نے آپ کو نوٹ کرایا، اس پہ میں کوئی اس وقت بات نہیں کر رہا۔ تو یہ الرحمن الرحیم ایک جوڑا ہے، اکثر و بیشتر قرآن مجید میں یہ مل کے آتے ہیں، ساتھ ہی دونوں جو ہے نا ملے ہوتے ہیں۔ بعض جگہ پہ الرحیم العزیز کے ساتھ بھی آ جاتا ہے، العزیز الرحیم، اور اکثر جو ہوتا ہے الرحمن الرحیم، اور یہ اسی طرح آتے ہیں۔ اچھا، یہ دونوں الفاظ عربی زبان میں مستعمل ہیں، اور دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، روٹ ایک ہے، اور وہ روٹ کیا ہے؟ رحمت، دونوں رحمت سے بنے ہیں، اور انسان اللہ کی رحمت کا بہت طالب ہے۔ اللہ کی رحمت ہمیں ہر آن درکار ہے۔ ہم اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو سانس بھی نہیں لے سکتے، اور آخرت میں تو رحمت بے پایاں ہو تو تب نجات پائیں۔ یہ جو دو لفظ ہیں، اس میں اللہ کی رحمت کا ایک نقشہ ہے جو کھینچا گیا ہے۔ یہ اصل میں عربی زبان اس کے یوں سمجھیے کہ وہ ہوتے ہیں نا، ہم اسے ویسے تو وہ وزن کہتے ہیں، لیکن آپ سانچے کہہ لیجیے۔ وزن کا کیا مطلب ہے؟ سانچے۔ جیسے آپ ایک وہ پلاسٹک لیں تو وہ جس سانچے میں ڈالیں گے تو وہ اس کا رخ، اس کا رنگ اختیار کر لے گی، اسی کا سانچے میں وہ بن جائے گی۔ اگر آپ کے پاس کوئی جوتی کا سانچہ ہے، پلاسٹک کے وہی دانے ڈالیں گے گرم کر کے لیکوڈ تو وہ جوتی بن جائے گی، اور اگر کوئی برتن ہے تو برتن بن جائے گا، جیسا سانچہ ہوگا پلاسٹک وہ بن جائے گی۔ تو یہ جو مادہ ہوتا ہے اس کو اگر آپ پلاسٹک سمجھ لیں، جیسے رحمت میں نے کہا مادہ ہے، اور وزن جو ہوتا ہے اس کو سانچہ سمجھ لیں، فرما، تو وہ جس فرمے میں جائے گا نا اس کی شکل بنا لے گا۔ تو دو فرمے ہیں، فعلان اور فعیل۔ فعلان کا وزن جو ہوتا ہے اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی یہ جو سانچہ ہے نا فعلان کا جس پر رحمان بنا ہے، اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے ہمارے ہاں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس وزن کے اوپر، ایک طغیانی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، طغیان، یا فولان ہو یا فالان ہو، یہ قریب قریب ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا؟ دریا کی اپنی حدود تھی، جب وہ اپنی حدود سے باہر نکل آیا تو طغیان پہ آ گیا۔ اسی طرح کوئی غضبناک ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت ہے، غضبان اسفا، وہ جب وہ قوم نے شرک کیا، انہیں جب پتہ لگا کہ بچڑے کو پوجنے لگے تو غضبناک ہو گئے اور بہت غضب چڑھا، تو غضبان۔ تو عربی لوگ جو ہے نا، جب وہ بہت شدت کی کوئی شے ہو نا، بھوک لگی ہو فرض کریں، اسے بہت شدید بھوک، مرا جا رہا ہو بھوک سے، ہم کہتے ہیں چوہے دوڑتے ہیں اور یہ ہو گیا ہے، آنتیں بل کھا رہی ہیں، وہ کہیں گے انا جوان، بہت بھوکا ہوں میں، بھوک سے مرا جا رہا ہوں۔ تو وہ اسی طرح پیاسا ہو، انا عطشان، غضبناک، انا غضبان۔ تو یہ جو غضبان ہے، عطشان ہے، جوعان ہے، یہ فعلان کا وزن ہے جس میں بڑی شدت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی پہ رحمان آ گیا تو اس کا معنی کیا ہوا؟ اللہ کی رحمت گویا جوش میں ہے، ہیجان میں ہے۔ اب ہیجان بھی اسی فعلانی کے وزن پہ ہے، ہیجان میں ہے، اور تلاطم پر ہے، ایک جسے کہتے ہیں نا وہ جو ایک طوفان کی صورت میں ہے۔ تو یہ رحمان کے یا فعلان کے وزن کی خاصیت ہے کہ جب بھی کوئی مادہ اس سانچے میں آئے گا تو اس کے اندر مبالغہ اور شدت اور ایک جوش کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ تو اس کا رحمان کا پھر کیا مطلب ہوا؟ جب رحمت جوبن پہ ہو، جب رحمت جوش پہ ہو، جب رحمت طوفان کی صورت میں ہو۔ اب میں نے جتنے یہ الفاظ بولے ان کے ساتھ ایک تصور جڑا ہوا ہے ہمارے ذہنوں میں۔ وہ کیا تصور ہے؟ طوفان چڑھتا ہے تو اترتا بھی ہے نا، کہ ہمیشہ طوفان ہی رہتا ہے؟ نہیں، اتر جاتے ہیں۔ چڑھی ہے یہ آندھی، اتر جائے گی۔ دریا طغیان اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے؟ اترتا ہے۔ جوش میں کوئی آیا تو پھر ہوش میں بھی تو آتا ہے نا، کہ ہمیشہ جوش میں ہی رہتا ہے۔ غصہ، غضبان، تو غضبان بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی ہیجان، تو ہر وقت آدمی ہیجان میں تو نہیں ہوتا، پھر واپس اپنی تھان آتا ہے۔ تو چونکہ اب اس جو انسانی تصور ہے اس میں جب کوئی اس طرح کے جوش کی کیفیت پیدا ہو، طوفان کی کیفیت پیدا ہو، تلاطم کی کیفیت پیدا ہو، تو اس میں واپس کا تصور موجود ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ رحمت ہے یہ اسی جوبن پر ہی رہتی ہے، اسی جوش ہی پر رہتی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔
اس کو ظاہر کرنے کے لیے یہ رحیم کا لفظ ہے. اس کے یہ جو فعیل کا وزن ہوتا ہے اس میں دوام اور استمرار پایا جاتے ہیں. اب مثلا ایک شخص عالم ہے تو عالم کا مطلب ہوگا کہ بھائی وہ کسی خاص چیز کا عالم ہے، لیکن وہ علیم ہے. علیم کا مطلب ہوگا وہ ہر شے کا عالم ہے، اسے سب کا پتہ ہے. اور اچھا عالم کے ساتھ یہ چیز جڑی ہوگی کہ آج اسے معلوم ہے، ہو سکتا ہے کل اس کی یادداشت ختم ہو جائے، کیونکہ یہ جو فاعل کا جو وزن ہے نا اس میں وقتی عنصر پایا جاتا ہے. جو قاتل ہے وہ ہمیشہ تو نہیں قتل کرتا رہتا، اس نے ایک قتل کیا آپ کہیں گے قاتل ہے. لیکن قتیل کا لفظ اگر آئے گا نا اس کا مطلب اس کا پیشہ ہی قتل کرنا ہے، اس کا کام ہی قتل کرنا ہے. تو اب رحیم یا فعیل کا جو وزن ہوتا ہے اس وزن کے اندر دوام، استمرار، مستقل ہونا، استقلال وہ پایا جاتا ہے. تو اب رحیم کا مطلب کیا ہوا کہ اس کی وہ رحمت جو جوبن پر ہے مستقل ہے. یہ جو ہمارے ساتھ تجربہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دفعہ جوش آیا تو پھر واپسی ہو گئی، وہ واپسی نہیں ہوتی، وہ اسی سطح پر برقرار رہتی ہے. اس لیے یہ دونوں ساتھ مل کے آتے ہیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے سمندر کی مانند ہے اور اس کی ٹھاٹھوں میں کبھی کمی نہیں ہوتی، اس میں کوئی دوبارہ جو ہے نا وہ کمزوری نہیں آتی، اسی سطح پر برقرار رہتی ہے. الرحمن الرحیم. یہ پھر دوہرا کے آ گیا هو اللہ الذی لا الہ الا هو، پہلی آیت میں بھی تھا، یہاں پھر آ گیا. وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے. یہ سارے اس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں. کوئی محبت کے قابل نہیں ہے اس کے سوا، کوئی مطاع نہیں ہے. اب اس کے بعد یہ جو 8 صفات آ رہی ہیں ایک آیت میں، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، 8. اب ذرا آپ دیکھیے سب سے پہلے اس میں کیا ہے؟ الملک، بادشاہ. دیکھیں اب اگر آپ نے اللہ کو صرف یعنی معبود کا وہ معنی کہ جس کی پوجا کی جائے، پوجا پاٹ جیسے ہوتی ہے، تو وہ تو پرستش کی حد تک محدود ہو گیا. لیکن اللہ نے یہ تو اپنا تعارف نہیں کرایا، اس نے اپنا تعارف کے ساتھ ملک رکھا. الملک، بادشاہ. سیاسی تصور آ گیا یا نہیں آ گیا؟ بادشاہ کون ہوتے ہیں؟ حکمران، حاکم، اسی کو بادشاہ کہتے ہیں نا. اور یہ وہ بادشاہ ہے جو دنیا میں اگر کوئی بادشاہ ہے بھی تو اس کی دی ہوئی بادشاہی ہے اس کے پاس. قل اللہم مالک الملک، اصل بادشاہی کا مالک تو اللہ تو ہے. توتی الملک من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے اس سے بادشاہی چھین لیتا ہے. تو اصل بادشاہی کا مالک کون ہوا؟ اور اصل بادشاہ کون ہوا؟ اصل سوورن کون ہے؟ اصل حکمران کون ہے؟ اصل حاکم کون ہے؟ اور کہیں ہم اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب آپ نے اللہ کو بادشاہ مان لیا تو یہ تو ہے ہی سیاسی تصور. اس کا اور توحید کا تقاضا کیا ہے؟ کوئی دوسرا بادشاہ اللہ کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا، کسی دوسرے کی مرضی نہیں چل سکتی. اللہ ہے مطاع مطلق، کسی اور کی اطاعت، غیر مشروط اطاعت نہیں ہو سکتی. یوں تو اطاعت اساتذہ کی بھی ہے، والدین کی بھی ہے، حکمرانوں کی بھی ہے، لیکن جہاں اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جس اطاعت کے نتیجے میں اس پیدا کرنے والے کی نافرمانی ہو رہی ہو، وہ کسی کی ہو اطاعت وہ نہیں کی جائے گی. نہ حکمران کی جائے گی، نہ والدین کی جائے گی، نہ اساتذہ کی جائے گی، نہ پیر و مرشد کی جائے گی. وہ مرشد جو ہے نہ سوٹے مار مرشد ہو یا سچ مچ کا مرشد ہو، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم کرے گا تو وہ بات نہیں مانی جائے گی. یہ اس کو اب کہیں آپ کے کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے تو پھر یہ تو سارا کانسیپٹ ہی سیاسی ہے. الملک، القدوس، پاک. اب یہ پاک اصل میں ہم جب پاک کا لفظ بولتے ہیں تو ناپاکی کے مقابلے میں پاک کا لفظ بولتے ہیں. تو یہاں کس معنی میں یہ بات آئی ہے؟ اس کو ایک بات یہ سمجھ لیجئے، یہ یعنی عام طور پہ آپ اگر دیکھیں گے نا تو قدوس اور سبوخ ساتھ ساتھ آتے ہیں. سبوخن، قدوسن. تو یہ جو سبوخ اور قدوس ہے نا، یہ اس میں معنی کیا پایا جاتا ہے؟ اس میں معنی پایا جاتا ہے
کسی کمی سے، کسی نقص سے، کسی عیب سے، کسی ضرورت اور احتیاج سے، کسی کمزوری سے پاک۔ اصل میں پاک اس معنی میں ہے کہ دیکھیں نا، ہم انسان ہیں، ہماری احتیاجیں ہوتی ہیں، ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں، ہماری ضرورتیں ہوتی ہیں، ہماری کمیاں ہوتی ہیں، ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ایسی کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی عیب اس کے ساتھ نہیں ہے، کوئی نقص اس کے ساتھ نہیں ہے، اسے کوئی احتیاج نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ غنی عن العالمین، جہان والوں سے بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، وہ ہر احتیاج سے پاک ہے۔ تو یہ پاک اصل میں اس معنی میں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے دیکھیں نا، ہمارے یعنی عیبوں میں کیا آئے گا؟ لالچ ایک عیب ہے، حرص ایک عیب ہے، یعنی وہ ان عیبوں سے پاک ہے، ان کمیوں سے پاک ہے۔ یہ انسانوں کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہیں۔ اب دیکھیے بادشاہ کے ساتھ ان چیزوں کو جوڑیں تو جس بادشاہ کے پاس ایک سلطنت ہوگی تو وہ ایک اور بادشاہی کی کوشش میں نہیں ہوگا، لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، وہ اپنا تسلط جمانے کے لیے ظلم کرے گا، وہ اپنی مرضی منوانے کے لیے کیا قہر کرے گا لوگوں کے اوپر۔ تو پاک اصل میں اس معنی میں کہ بادشاہوں کے ساتھ عام طور پر یہ ساری گندگیاں علائشیں بھی ہوتی ہیں، وہ ان تمام چیز۔ الملک تو ہے، پوری اتھارٹی والا بادشاہ ہے، لیکن القدوس ہے، ایک صاف ستھرا، پاک اور پوتر، اور اس کے ساتھ وہ چیز بھی بے شک جوڑ لیں کہ وہ جو ہے نا ہر کمی سے، احتیاج سے بلند و بالا بادشاہ ہے، الملک القدوس۔ تو یہ تو جیسے الرحمن الرحیم جوڑا تھا، اسی طرح یہ والا الملک القدوس، ان کو آپس میں جوڑ لیں۔ اب اس کے بعد جو ہے نا 3 الفاظ ہیں، ویسے تو وہ الملک کے ساتھ بھی ان میں سے ہر ایک جڑ سکتا ہے، اور لیکن یہ کہ ہم ابھی سمجھنے کے لیے انہیں آپس میں جوڑ لیتے ہیں۔ السلام، دیکھیے لفظ بنا ہے سلامتی سے، سین لام میم اس کا مادہ ہے، اور اسی سے لفظ کیا بنا ہے؟ سالم۔ تو السلام کا ایک معنی سلامتی کا کیا ہوگا؟ وہ صحیح سالم ہے۔ یہ قریب ہو جائے گا کس کے؟ جو پہلے ہم نے پڑھا قدوس کے، یعنی اس کے اندر کوئی کمی عیب نہیں ہے، اس سالم ہے، خود مکتفی ہے۔ ایک معنی تو وہ یہ دے رہا ہوگا، لیکن ایک معنی اس کے اندر یہ بھی آئے گا کہ وہ سلامتی دینے والا ہے، یہ جو یعنی سکون دینے والا، سلامتی بس وہ یعنی سالم رکھنے والا، دوسرے کو صحیح سالم رکھنے والا، یا اس کی ضرورتیں پوری کرنے والا، یہ ایک معنی اس کے ساتھ یہ جڑ جائے گا۔ الہ والا جو تصور ہے، حاجت روائی کرنا، اس کے ساتھ جڑ جائے گا۔ میں تب تک سالم ہوں کہ جب تک میری ضرورت پوری ہوگی۔ اب میری اگر خوراک میں کمی ہو جائے گی تو کوئی نہ کوئی عضو میرا ٹیڑھا ہو جائے گا، تو وہ میری سلامتی جو ہے نا پھر اس طرح برقرار نہیں رہ سکے گی۔ کوئی کانا ہو جائے گا، کسی کا ہاتھ بے فالج زدہ ہو گیا، اب وہ سالم نہیں رہا، تو وہ سلامت ہے اور سلامتی دینے والا ہے۔ المومن، اب یہ لفظ بنا امن سے، اور وہ المومن کا مطلب ہوگا امن دینے والا۔ اور دیکھیں نا، سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ یعنی دونوں الفاظ قریب قریب کے مفہوم کے حامل ہو گئے۔ اور امن کون سا ہے؟ دیکھیں، ایک امن وہ ہے جس کا ذکر کیا ہے سورہ انعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ذکر کن معنوں میں ہوا؟ جب انہوں نے کہا نا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اپنی قوم کے سامنے، جو قوم مشرک تھی، وہ ستاروں کو پوجتے تھے، چاند کو، سورج کو پوجتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، ان سے کہا میں ان سے بری ہوں اور میں تو اپنا چہرہ اللہ کی طرف میں نے کر لیا ہے۔ اب جو ان کے ہمدرد تھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے بڑی غلطی کی ہے، یہ جو ہمارے الہ ہیں ان کی آپ کے اوپر جو ہے نا کوئی قہر ٹوٹے گا۔ اب ظاہر ہے پیر صاحب ناراض ہو جائیں تو ہو سکتا ہے بھینس دودھ نہ دے، ہوتا ہے نا، ایک خیال آتا ہے۔ تو یہ اگر آپ سے ناراض ہو گئے تو اس کے نتیجے میں پتہ نہیں آپ کیا کاروبار کا نقصان ہو جائے گا، کوئی جان پر مصیبت آ جائے گی، بچے پتہ نہیں کیا ہو جائیں گے، تو آپ پر کوئی نہ کوئی مصیبت ٹوٹے گی، یہ آپ نے اتنا بڑا جو ہے نا قدم اٹھا دیا ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں ان سے خوف زدہ نہیں ہوں، لا اخاف ما تشرکون بہ، میں نہیں ڈرتا ان سے خوف کھاتا جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ اور اس کے بعد پھر آگے جا کے ان سے کہا کہ میں کیسے ڈروں، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ان سے میں کیسے ڈروں، وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، جبکہ تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ اتنی گستاخی کر رکھی ہے کہ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی سند، کوئی دلیل، کوئی علم نہیں ہے، ان کو اٹھا کے تم نے اللہ کے برابر کیا ہوا ہے، تم نہیں ڈرتے تو میں ڈروں۔
پھر سوال کیا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو ہم دونوں فریقوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے؟ خود سوچو، ان کنتم تعلمون، اگر تمہاری کوئی سمجھ کام کرتی ہے تو بتاؤ۔ پھر جواب دیا، خود جواب دیا، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ جو ہے نا گندہ نہیں کیا، یعنی شرک کے ساتھ کی آلائش اس کے ساتھ نہیں جوڑی، اولئک لہم الامن، وہ امن میں ہیں۔ اب یہ کون سا امن ہے؟ خطرات سے امن، نقصان سے امن، اسی تناظر میں یہ بات ہے۔ ایک امن یہ ہوتا ہے، ایک اور امن ہوتا ہے، وہ امن ہوتا ہے جسے ہم آج کل کہتے ہیں ٹینشن۔ ایک تو وہ ہے نا کہ آپ کو خطرات سے سامنا پیش آ گیا آپ کو، ایک یہ ذہنی بد امنی ہے۔ ذہنی بد امنی دو طرح سے ہوتی ہے۔ ذہنی بد امنی ایک یہ ہے کہ اندیشے ہیں، کل یہ نہ ہو جائے، کل وہ نہ ہو جائے، اس طرح نہ ہو جائے، اس طرح نہ ہو جائے، ایک یہ ہوتا ہے۔ ایک اور بد امنی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی سوال ہے اس کا جواب نہیں مل رہا، وہ جو علامہ صاحب ہیں ان سے بھی پوچھا، دل مطمئن نہیں ہوا، وہ جا کے مسجد کے مولوی صاحب سے پوچھا، پھر بھی کوئی سمجھ نہیں آئی، انہوں نے بھی کہا یہ بہت گستاخی والا سوال ہے، کیوں کیا ہے تم نے، دل مطمئن نہیں ہو رہا۔ تو وہ سوال کتنا آدمی کو بے چین کر دیتا ہے، اس کا اندازہ آپ اگر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا سرگزشت پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ ایران میں رہتے تھے، سوال پیدا ہوا، جواب نہیں ہے، وہاں سے نکلے، مصر پہنچے، ساری زندگی اسی سوال کے جواب کی تلاش میں گھومتے پھرتے، آخر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، او ذہن کو سکون مل گیا، سوال کا جواب مل گیا۔ اگر آپ گوتم بدھ کو پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بھئی ایک ذہنی سوال انسان کو کتنا جو ہے نا وہ پریشان کر دیتا ہے۔ تو اللہ امن دینے والا، یعنی اللہ پر ایمان کے نتیجے میں ذہن کو، وہ جو اللہ نور السماوات والارض والا ہے نا کہ اللہ روشنی ہے، تو گویا تمام سوالوں کا درست جواب انسان کو مل جاتا ہے۔ المومن ایک معنی یہ بھی ہو گیا، ایک اور معنی بھی ہے دل کا اطمینان، یہ ایک الگ ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن رکھو کہ اللہ کی ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے، امن آتا ہے دل میں، اطمینان ہوتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اصل میں ہمارے یہ جو چین نہ آنا کوئی دبی خواہش ہوتی ہے، جس خواہش کا ہمیں شعور نہیں ہوتا، ہمارے اندر لا شعور میں کوئی خواہش ہوتی ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے، والدین ہیں ہماری، ان سے کچھ خواہشات جڑی ہوئی ہیں جو ان کے بس میں ہی نہیں ہیں، تو ہم ان سے مطمئن نہیں ہوتے۔ بیوی ہے، ان سے مطمئن نہیں ہوتے، بیٹا ہے، اس سے مطمئن نہیں ہوتے۔ کیوں؟ ہمارے دل کے کسی نہا خانے میں ان سے وہ توقعات وابستہ ہیں جو وہ پوری نہیں کر رہے ہوتے۔ اب اس کا ہمیں شعور نہیں ہے، لیکن اندر ایک بے چینی ہے، بے کلی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بس میں بھی نہیں ہے کہ وہ سارے اتنا کچھ ہمارے لیے کر لیں کہ ہم مطمئن ہو جائیں، وہ کر بھی نہیں سکتے، وہ اللہ کل شیء قدیر تھوڑی ہیں۔ اور یہ جو ہمارے اندر بے چینی ہے، یہ کسی پرفیکٹ بینگ کی ہے، کسی ایسی شخصیت کا تعارف ہمارے اندر ہے، اس کی شدید محبت بھی ہے، اس سے ایک جو ہے نا الفت کا تعلق بھی ہے کہ جس کے اندر کوئی نقص نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو۔ ابھی جو میں نے آپ کو بتایا وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اس کو مانا نہیں، اور وہ والی محبت جو اللہ سے تھی اس کے تقاضا کسی بیوی سے ہے یا باپ سے ہے یا بھائی سے ہے یا دوست سے ہے یا بیٹے سے ہے، وہ کدھر سے پورا ہوگا؟ تو چین نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا، ہر ایک سے بندہ ناراض، ہر ایک سے خفا، کیوں؟ وہ توقعات پر پورا ہی نہیں اتر رہا۔ جب آپ اللہ تک پہنچ جائیں گے، وہ آپ کو اصل میں وہ جو آپ کے اندر ارج تھی اس کی تشفی کا سامان ہو گیا، وہ ان صفات سے مستودع ہے جو آپ کا آئیڈیل ہے، حقیقی آئیڈیل وہ ہے۔ جب آپ نے اسے پہچان لیا، یہ باقی سارے صحیح جگہوں پہ آ گئے ہیں، ان سے اب آپ کا وہ تقاضا ہی نہیں، ان کی کمزوری کا آپ کو پتہ ہے، اب آپ ان سے بھی سیٹلڈ۔ یعنی اب دیکھیے، اب یہ کون سا امن ہے؟ ایک دل میں اطمینان، امن، سکون ہو گیا، وہ جو بے قراری تھی اسے چین مل گیا، وہ جو خواہش تھی کسی پرفیکٹ بینگ کی تلاش کی وہ مل گیا۔ پہلا مسئلہ تو یہ حل ہوا۔ جب دل مطمئن ہوا تو اگلا مسئلہ کیا ہے؟ آپ سے باقی، چونکہ اب آپ بے چین نہیں ہیں، بے قرار نہیں ہیں،
ٹینشن میں نہیں ہیں، ٹینشن لیس ہیں، تو اب آپ کا وہ اپنا اندر کا امن دوسروں کے لیے بھی امن کا باعث ہوگا۔ اب آپ کے بچے سے کوئی غلط حرکت ہوگی تو آپ فوراً اشتعال میں نہیں آئیں گے، اب آپ کی بیگم سے کوئی غلط حرکت ہوگی تو آپ ایک دم ریئیکٹ نہیں کریں گے، اب آپ کے والد آپ کی خواہش پہ پورے نہیں اتر رہے تو آپ کے اندر کوئی بیزاری نہیں پیدا ہوگی۔ یہ آپ کا امن دوسروں کے امن کا باعث بن جائے گا۔ یہ یہیں نہیں رکے گا، یہ آپ کے پڑوسی کے لیے بھی امن کا باعث بن جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے وہ مومن ہی نہیں ہے جس کی اذیت سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ تو وہ خود ایمان والا ہوگا نا، تو اللہ پر ایمان ہوگا تو وہ امن دینے والا ہوگا، تو وہ اب امن اپنے گھر سے نکل کر پڑوس تک پہنچ گیا، اور یہ امن جو ہے عالمی امن کا باعث بنتا ہے۔ کیسے؟ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، ابھی ہمارے سامنے ہوئی ہے، اگرچہ کہ 15-20 سال ہو گئے۔ امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تھا۔ وہ امریکہ نے افغانستان پر جو حملہ کیا، اس حملے کے پیچھے امریکہ نے ایک پوری سوچ پیش کی کہ کیوں حملہ کر رہے ہیں۔ اسے کہا گیا، نام دیا گیا پری ایمپٹیو ڈاکٹرائن۔ پری ایمپٹیو ڈاکٹرائن کیا ہوتی ہے؟ جسے ہماری وہ عربی والے کہتے ہیں قتل الموذی قبل الایذاء، کہ کوئی جس سے آپ کو خطرہ ہے کہ یہ مجھے کاٹے گا، کھائے گا، اذیت دے گا، اس کو اس سے پہلے مار دو۔ انگریزی والے کہتے ہیں نپ دا ایول ان دا بڈ۔ وہ ابھی کومپل ہی ہے نا، جس نے کل برائی بننا ہے ادھر ہی اسے ختم کرو۔ تو اذیت دینے والی شے کو پہلے مارو، یا اس کو کہتے ہیں پری ایمپٹیو میئرز لینا۔ اچھا، یہ اصل میں کیا بات ہے؟ اصل میں خوف ہے، یہ بندہ کل مجھے نقصان پہنچائے گا۔ کیا؟ کل مجھے نقصان پہنچائے گا، تو اب میں نے اسے ایول قرار دے دیا، اور ایول قرار دینے کے بعد پری ایمپٹیو میئر لیا کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے اس سے پہلے میں اس کا کام تمام کر دوں۔ یہ ہے پری ایمپٹیو ڈاکٹرائن۔ تو اس پری ایمپٹیو ڈاکٹرائن کے پیچھے بیک مائنڈ میں کیا چیز ہے؟ خوف۔ تو اگر آپ کو امن حاصل ہے تو آپ کو یہ پری ایمپٹیو میئرز لینے کی تو ضرورت نہیں رہے گی، حفظ ما تقدم اس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو گویا اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کئی جنگوں کا رستہ بند ہو گیا یا نہیں بند ہوا، جو خطرے کے سدے باپ کے لیے کی گئی تھی۔ تو اصل میں یہ مہیمن امن دینے والا، یعنی اللہ پر ایمان لانے کے نتیجے میں ایک امن یہ کہ دوسرے خطرات، خوف، ان سے انسان نجات پا جاتا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوہم وخافونی، یہ شیطان ہے جو تمہیں اپنے اولیاء سے، ولیوں سے، دوستوں سے ڈراتا ہے، مت ڈرو ان سے۔ یہ جو آپ گھر میں کبھی ناخن دیکھ لیتے ہیں پڑے ہوئے، کوئی بال گرے ہوئے پڑے دیکھ لیے، کوئی جن آ کے تنگ کر رہے ہوتے ہیں، خوف زدہ کر رہے ہوتے ہیں، مت ڈرو ان سے، یہ تمہارا بال بینکا نہیں کر سکتے۔ بس ویسے وہ نفسیاتی حربہ ہوتا ہے ان کا، جو آپ کے خلاف وہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سے کیوں ڈرتے ہو؟ وخافونی، مجھ سے ڈرو۔ تو جیسے کسی دوسرے سے محبت نہیں کی جا سکتی اللہ سے بڑھ کر، ایسے ہی اللہ سے بڑھ کر کسی کا خوف ہونا، یہ بھی جو ہے نا غلط بات ہو گئی، حرام بات ہے، اس سے بھی بچو۔ تو ایک تو وہ اس خوف سے امن، دوسرا خطرات سے امن، تیسرا یہ ذہن کا سکون، اور چوتھا دل کا اطمینان۔ یہ سب وہ المہیمن، وہ امن دینے والا، اور المومن۔ اس کے بعد آیا المہیمن۔ اب المہیمن اس کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ ایک معنی کیا گیا ہے پناہ دینے والا، اور ایک معنی کیا گیا ہے نگرانی کرنے والا، مانیٹرنگ، اور ایک یہ پروٹیکشن، یہ دو اس میں رکھا گیا ہے۔ اچھا، اس کو ویسے یہ پرندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں مرغی کا تصور ہے نا، کہ جب وہ خطرہ ہوتا ہے تو پر کھول کے اپنے بچوں کو اپنی پناہ میں لے لیتی ہے، یہ مہیمن کا تصور ہے۔ یعنی ایک تو وہ اپنی نگرانی میں رکھنا، اور دوسرا اس طرح پناہ دے لینا، اپنے پروں تلے کسی کو چھپا لینا جیسے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس طرح پناہ بھی دیتا ہے، اور ان کو جو ان کی نگرانی بھی کرتا ہے، واچ کرنا، نگرانی کرنا، اور وہ نگرانی حفاظت کے لیے بھی ضروری ہے اور غلط کام سے بچانے کے لیے بھی ضروری ہے۔ جیسے ماں باپ اگر نگرانی کریں تو اولاد کے اخلاق نہ بگڑ جائیں، اس لیے نگرانی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ والا معنی یہ دیتا ہے۔ تو اب یہ تین الفاظ ایک جیسے ہو گئے یا نہیں؟ السلام، المومن، المہیمن ایک جیسا مفہوم رکھتے ہیں، جس میں پناہ دینا، حفاظت کرنا، خوف سے بچانا، سلامتی پہ رکھنا، یہ معنی پایا جاتا ہے۔ تو پہلا تھا الملک القدوس، اور یہ والے تین ہو گئے، اس میں ذرا پناہ اور نگرانی کا معنی آ گیا۔ اب اگلے تین ہیں، العزیز الجبار المتکبر۔ العزیز یعنی ایسی زبردست ہستی کہ جس کے حکم کا انکار کسی کے بس میں نہ ہو،
یہ جو انسان کو اختیار دیا نا یہ بہت معمولی سا ہے، باقی یہ کہ دیکھیں نا پوری کائنات اللہ کے حکم کے تابع ہے، جو اس کی مطلق اطاعت ہو رہی ہے، کوئی انحراف کا امکان ہی نہیں ہے سرے سے۔ یہ العزیز ہے۔ الجبار یہ والا لفظ جو ہے جبر سے، اور جبار یہ پھر مبالغے کا صیغہ ہے، جیسے فعال کا لفظ آتا ہے۔ اچھا یہ العزیز کے اندر بھی وہی معنی ہے جو جبار والا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے، کہ جس کی اطاعت جو کرنی ہی کرنی ہوتی ہے، طوعاً او کرہن افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعاً او کرہن، وہ تو ماننی ہے، ہر شے نے اس کی۔ یہ عزیز کا معنی بھی ہے، یہ جبار کا معنی بھی ہے، لیکن یہ کہ جبار ہمارے ہاں چونکہ کسی کی یعنی کوئی اچھی صفت کے طور پر نہیں لیا جاتا، بڑا یعنی جبر کرنے والا وہ پسند نہیں کیا جاتا، یہ ہمارا انسانی تصور ہے۔ اللہ کی سطح پر یہ قہار چھایا ہوا جبار، وہ پوری طرح اس کا حکم جو ہے نافذ العمل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ کسی کو غلط کام نہیں کرنے دیتا۔ اصل میں یہ اوپر والوں کے ساتھ جوڑیں نا، سلامتی امن اس کے ساتھ جوڑیں تو اب جبار کیا معنی دے گا؟ سلامتی کے لیے جبر، امن کے لیے جبر، بھلائی اور بہتری اور فائدے کے لیے جبر ہے۔ وہ والا جبار نہیں ہے جیسے دنیا میں جبار ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی مسلط کرنے کے لیے، دوسروں پر ظلم کرنے کے لیے جبر کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سلامتی کے لیے، امن کے لیے، حفاظت کے لیے وہ پوری طرح اس کا وہ جبر جو ہے نا وہ نافذ العمل ہے، کوئی اس کے مقابل آ نہیں سکتا۔ الجبار اور المتکبر، اب دیکھیں انسانوں کے اعتبار سے یہ لفظ بھی بہت بڑا، تکبر، کبر بڑھائی، متکبر جو بڑائی والا ہو واقعی۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو انسانوں کے اعتبار سے اسے سب سے برا عمل قرآن مجید اگر کسی کو کہتے ہیں نا تو وہ یہ کبر ہے۔ اور متکبر انسان، بلکہ حدیث میں تو یہ آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، حالانکہ اس کی خوشبو میلوں دور سے آ رہی ہوگی، لیکن یہ کبر ایسی بری شے ہے۔ اچھا ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ الکبر و ردائی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو کبر ہے یہ میری چادر ہے۔ اچھا یہ چادر سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی بات، عربوں میں چادر عزت کی علامت ہے۔ اچھا اسی سے اس کے سٹیٹس کا پتہ چلے گا، اس کی چادر کتنے جو ہے نا کیسی چادر ہے تو اس سے پتہ چلے گا۔ جیسے ہمارے ہاں کپڑوں سے پتہ لگاتے ہیں یا کسی اور چیز سے، تو وہاں یا گاڑی کے ماڈل سے، تو وہاں چادر سے پتہ لگتا تھا کہ یہ کتنا بڑا سردار ہے۔ اور دوسرا یہ کہ چادر عزت کی علامت ہے۔ کسی کی چادر کھینچنا اب وہ اچھا تو نہیں لگے گا، لیکن یہ کہ جیسے کسی کو ننگا کر دینا، انتہائی تذلیل کسی کی کرنے کا مطلب اس کے کندھے سے آپ نے اس کی چادر کھینچ لی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی نے کبر اختیار کیا گویا اس نے میری چادر کھینچی، یہ میری چادر ہے۔ الکبر و ردائی، اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جنت کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا۔ تو انسانوں کے اعتبار سے یہ بری صفت ہے، لیکن اللہ کے اعتبار سے اس کی بلندی کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے وہ یہ جو الردا یہ تو ہے ہی میرے لیے خاص، اور میں المتکبر ہوں۔ تو اب ان تینوں الفاظ کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی، بلندی، اس کا مرتبہ وہ سامنے آ رہا ہے، العزیز، الجبار، المتکبر۔ ویسے ان سب کو آپ الملک کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، الملک القدوس، پاک صاف بادشاہ، الملک السلام، سلامتی والا بادشاہ، الملک المومن، امن دینے والا بادشاہ، الملک المہیمن، پناہ دینے والا بادشاہ، الملک العزیز، زبردست بادشاہ، الملک الجبار، جبار والا بادشاہ، اور الملک المتکبر۔ ہر یہ ساری صفات ادھر بھی جڑ جائیں گی، لیکن سمجھانے کے لیے میں نے اس کے یعنی جو پہلا حصہ وہ ہو گیا الملک القدوس، یہ ایک جوڑا بن گیا، ایک جیسے معنی ہو گئے، اور السلام المؤمن المہیمن یہ ایک جیسے معنی رکھتا ہے تینوں الفاظ، اور اب تین جو ہیں وہ العزیز، الجبار، المتکبر ایک جیسے معنی رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ تعالیٰ اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ یعنی اب شرک کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالیٰ جس مقام بلند پر فائز ہے، جو اس کی صفات ہیں، جو اس کی شانیں ہیں، مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر اس کے برابر کر دینا، یا یہ کہ اللہ کو اس کے مقام بلند سے گرا کر مخلوق کے برابر لا کر کھڑا کر دینا۔ اب اللہ بادشاہ ہیں، ہمارے لیے یہ لفظ جو ہے نا ہماری زبان میں مستعمل ہے، تو بادشاہ دنیا میں ہوتے ہیں،
کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں. ان بادشاہوں کے ساتھ کچھ تصورات جڑے ہوئے ہیں. بادشاہ اکیلا کیا ہوتا ہے؟ 2 ہاتھ 2 پاؤں. وہ پورے ملک کو کیسے چلائے گا؟ تو ملک چلانے کے لیے اس کے وزیر ہوتے ہیں، مشیر ہوتے ہیں، اس کی پوری سپاہ ہوتی ہے، اس کے فوجی ہوتے ہیں، اس کے پولیس ہوتی ہے، تحصیلدار ہوتے ہیں، چوکیدار ہوتے ہیں، نمبردار ہوتے ہیں. جو پورا نظام ہوتا ہے تب بادشاہی چلتی ہے. اکیلے بادشاہ سے تو نہیں چلتی. تو اب آپ نے کہا کہ اللہ بادشاہ ہیں، اس کے وزیر ہوتے ہیں، اس کے مشیر ہوتے ہیں. یہ آپ نے اس بادشاہ کو دنیا کے بادشاہوں کے برابر، یعنی اس کو اس کے مقام بلند سے گرا کے عام دنیا کے بادشاہوں کے برابر سمجھ لیا. یہ شرک ہو گیا. اچھا، بادشاہ ہوتے ہیں دنیا میں، ان کے مصاحبین ہوتے ہیں. ویسے تو بادشاہ بڑے اکڑ خان ہوتے ہیں، وہ کسی کی بات نہیں مانتے، لیکن کوئی ان کے منہ چڑے ہوتے ہیں جن کی بات وہ مانتے. اب ہمارے ہندوستان میں اکبر بادشاہ، یعنی اکبر سے بڑی بادشاہی ہندوستان میں کسی کی نہیں تھی. بہت اکبر دی گریٹ تھا بھی وہ بڑا، یعنی وہ جسے کہتے ہیں نا اکڑ خان قسم کا آدمی. لیکن ایک اس کا مصائب تھا ملا 2 پیازا. وہ اس کے ساتھ مذاق بھی کر لیتا تھا، ہر طرح کا ٹھٹھا بھی کر لیتا تھا. جیسے 2 بیلی نہیں ہوتے جیسے، وہ اس طرح جناب وہ اس طرح کا مذاق کر لیتا تھا. اب وہ اس کا مذاق وہ برداشت کرتا تھا، کسی دوسرے کا تو نہیں کرتا تھا. کوئی لاڈلا، کوئی چہیتا. اب سوچیں وہ ملا 2 پیازا اگر کسی کی سفارش کرے گا تو کیوں نہیں مانے گا بادشاہ؟ لہذا جنہوں نے اللہ کو ویسا بادشاہ مانا انہوں نے کہا فرشتے ہیں اللہ کی بیٹیاں، بڑی لاڈلی ہیں، بہت اللہ ان کا خیال رکھتا ہے. اگر وہ فرشتے اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کریں تو اللہ رد نہیں کرتا. اب یہ شرک ہو گیا. تو اگر آپ نے اسے گرا کے لوگ انسانوں کی سطح پہ لے آئے تو بھی شرک ہے. یا انسانوں میں سے کسی کو اٹھا کے تو اس کے مقام تک پہنچا دیا تو بھی شرک ہے. تو جو یہ شرک کر رہے ہیں اللہ اس سے بہت بلند و بالا اور اعلیٰ و عرفہ اور پاک و صاف ہے. سبحان اللہ عما یشرکون. اب پھر 3 الفاظ آ گئے. هو اللہ الخالق البارئ المصور. اس پر میں بات کر چکا ہوں، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں، کہ یہ اصل میں تو یہ تخلیق کے 3 مراحل ہیں. ایک مرحلہ ہوتا ہے جب بات ابھی ذہن میں کوئی خیال، دیکھیں نا اب آپ تاج محل بڑی ہندوستان میں بہت بڑی بلڈنگ بنی، تو یہ بنتے بنتے تو نہیں بنی نا، پہلے کسی کے دماغ میں اس کا ایک ہیولا بنا، پھر اس نے اسے وہاں سے نکال کے اس کو کہیں آخر کوئی بنایا ہوگا نا نقشہ، اور پھر اس سے اگلے مرحلے میں اس کا سٹرکچر کھڑا کیا اور اس کے ساتھ پھر اس کی فنشنگ کی. اب یہ سارے یہ مراحل ہیں اس کے جو ہے نا بننے کے. اب یہ خالق کا لفظ ویسے تو یہ خالق کا لفظ پورے تخلیق کے کام پر جو ہے نا وہ ایک لفظ کفایت کرے گا، لیکن جب 3 آ جائیں تو پھر علیحدہ علیحدہ کرنا پڑے گا. تو پھر خلق کا مطلب ہوگا وہ جو آپ کے علم میں جو بات ہے. ظاہر اللہ کے اعتبار سے ہم دماغ یا ذہن کا لفظ نہیں استعمال کریں گے، یعنی اللہ کے علم میں جو خیال ہے اس کو ہم کہیں گے وہ اللہ نے ایک خیال باندھا، ایک بات جو ہے نا وہ ایک طے کی، تو وہ اللہ کے علم میں ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے. اب اس کے بعد الباری. یہ باری کا لفظ کیا مطلب دیتا ہے؟ ظاہر کرنا، نکال کھڑا کرنا، ظاہر کرنا. یہ اس سے پہلے اس مادے سے ایک لفظ استعمال ہو چکا ہوا ہے سورہ حدید میں. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. کہ کوئی مصیبت نہیں آتی نہ آسمان میں نہ زمین میں مگر وہ ایک کتاب میں ہے اس سے پہلے جب ہم اسے نکالیں باہر. مصیبت آنے سے پہلے نکال ہم کھڑی کرتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ پہلے سے اللہ کے علم میں موجود ہوتا ہے، اچانک نہیں آتی. ہمارے اعتبار سے اچانک ہوتی ہے، اللہ کے اعتبار سے اچانک نہیں ہے. یہ وہ لفظ باری، یعنی وہ جو خیال تھا اس کو نکالنا. اب آپ نے اسے پیپر پہ نکالا یا یہ کہ ایک سٹرکچر کی صورت میں اسے کھڑا کر دیا، یا جیسے پلر بنا دیے، بیم بنا دیے، چھت ڈال دی، ابھی یہ سٹرکچر کھڑا ہوا ہے. یا آپ یوں سوچیں، چلیں یہ تو آسان بات ہو گئی. آپ نے کسی نے مٹی کا چولہا بنتا دیکھا ہے گھر میں جو بناتے تھے پہلے؟ تو پہلے تو اب گارا ہے، گارا بنایا، لیکن کسی کے ذہن میں آئیڈیا تو ہے نا کیا بنانا ہے، وہ ابھی ذہن میں ہے، نظر نہیں آیا. ابھی ادھر مٹی ہے، مٹی کا ڈھیر ہے، جو بھی اس کا نقشہ ہے وہ ذہن میں ہے. تو پہلا مرحلہ کیا ہوگا؟ اس طرح سے اس کو جو ہے نا گارا ایک دوسرے کے اوپر رکھتے تو اس کو ایک رف سا ایک وہ شکل وہ جو ہے نا چولہے کی بن گئی. تو یہ گویا وہ جو ذہن میں تھا اس کو آپ نے نکال کے ایک عملی صورت دے دی، ایک سٹرکچر بنا دیا چولہے کا. اب اگلا کام کیا ہوگا؟ اگلا کام یہ ہوگا اب وہ چھری لے کے تو جو ہے نا وہ پانی کی وہ ایک ٹب سا پاس رکھ کے
تو چھری بھگو کے تو اب اس کی تراش خراش شروع ہوگی، اس کے اندر جو ہے نا چمک پیدا کی جائے، اس کے سموتھ کیا جائے گا. یہ جو سارا عمل ہے یہ گویا اس کا ناک نقشہ ٹھیک کرنے کا عمل ہے، تصویر کشی کرنے کا عمل ہے. یہ تیسرا لفظ ہے مصور، نوک پلک سنوارنا. اس کے لیے دوسرا لفظ جو قرآن مجید میں آتا ہے وہ آتا ہے تسویہ. الذی خلق فسویٰ، جس نے بنایا اور تسویہ کیا، یعنی نوک پلک سنوار دی، اس کی فنیشنگ ٹچز جو ہوتی ہیں، یعنی آپ نے اس کے اندر جو بھی آپ خوبصورتی کے لیے جو کرتے ہیں، اس کی فنیشنگ کے لیے جو کرتے ہیں، یہ تصویر کشی ہے. تو اللہ وہ ہے الخالق الباری المصور، لہ الاسماء الحسنی، تمام اچھے نام اس کے ہیں. اس کی بھی وضاحت ہو چکی ہے. آخر میں آتا ہے یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے. ان صورتوں میں مسبحات کے ذکر میں تسبیح کے حوالے سے ہم بار بار بات کر چکے ہیں. یہ سبحان کا لفظ پاک ہونا، تسبیح یعنی ہر شے اپنے بناوٹ سے اللہ کے بارے میں گویا اعلان کر رہی ہوتی ہے کہ جو میرا صانع ہے، جو میرا خالق ہے، جس نے مجھے بنایا ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. جسے ہم کہتے ہیں نا کہ تصویر بتا رہی ہوتی ہے کہ مصور کتنا کاریگر ہے. تو ہر شے اپنے وجود سے گواہی دے رہی ہے کہ میرا خالق کتنا بلند و بالا ہے، اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے. یہ ہے اصل میں ہر شے کا تسبیح کرنے کا وہ مفہوم کہ جو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے. لیکن اس تسبیح کا ایک مفہوم وہ ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا. سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی شے نہیں ہے مگر وہ ہر شے اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ان کی تسبیح کو تم نہیں سمجھ سکتے. تو یہ والی تسبیح سمجھ میں آ سکتی ہے، وہ والی تسبیح جو ہم نہیں سمجھ سکتے تو وہ نہیں سمجھ سکتے. وہ ہو سکتا ہے کوئی اللہ نے اسے زبان بھی دی ہوئی ہو کہ جس سے وہ بولتی ہو اور اللہ کی تسبیح کرتی ہو. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. یہ بھی اکثر و بیشتر اسی طرح جیسے الرحمن الرحیم آتا ہے تو اسی طرح العزیز الحکیم آتا ہے. اور یہ مختلف جو صورتیں ہیں یہ مسبحات ان میں یہ آیا ہے. جیسے سورہ حدید کے شروع میں بھی تھا سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، اور یہ دوسری صورت ہے یہاں سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، پہلی آیت تھی یہ. اور یہ آخر میں بھی جا کے یسبح لہ، اب یہ وہ دونوں صیغے ماضی کے ہیں. سبح ماضی کا صیغہ، یسبح مضارع کے اندر حال بھی ہے مستقبل بھی ہے، یعنی تسبیح کرتی ہے، تسبیح کرتی رہے گی یا تسبیح کرے گی، یہ معنی اس کے اندر آ گیا. تو یعنی تینوں زمانے کور ہو گئے، سبح ماضی اور یسبح حال اور مستقبل، اور آسمان اور زمین کی ہر شے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، عزیز کا تو ابھی بات ہمارے سامنے آ گئی کہ جس کا حکم نافذ ہو، جس کی مطلق اطاعت ہوتی ہو. اور اس میں جو عام ہمارا انسانی تصور ہے کہ جس کی بات مانی جاتی ہو اور وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہ ہو. اصل میں عزیز کے اندر یہ معنی بھی ہے نا، اکاؤنٹیبل کسی کے آگے نہ ہو. عزیز کے اندر یہ بھی معنی ہو کہ اسے اپنا حکم نافذ کرنے کے لیے کسی کو سمری بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی وہ وزیر اعظم کابینہ نے بھیجی ہے نا سمری صدر کو، تو یعنی اللہ کو کسی کے سامنے سمری بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، فیصلہ کرنے کے بعد کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ العزیز ہے. تو اب جب جس کی یہ اتھارٹی ہو تو ہمارا تصور یہ ہے کہ وہ پھر اپنی مرضی چلائے گا. مرضی کا مطلب کیا ہے؟ مرضی تو اللہ چلاتے ہیں اپنی، کہ پھر وہ جسے کہتے ہیں نا سیاہ سفید کرے گا. تو الحکیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ درست کرتا ہے، دانائی حکمت کی بنیاد پر کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. اچھا، اس میں یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو العزیز ہونا ہے یہ اس کی حکمت کے تابع ہے. یہ نقطہ سمجھ لیجئے، اللہ کی کوئی ایک صفت کسی دوسری صفت کے تابع نہیں ہے، اس سے اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو ہر صفت بیک وقت اللہ میں موجود ہے. تو یہاں اس کا مطلب کیا ہوگا کہ العزیز، یعنی یہ ہمارا تصور ہے کہ جس میں جو العزیز ہوتا ہے تو وہ غلطی کرتا ہے یا کیا مطلق العنان ہو جاتا ہے. بلکہ اللہ کے ساتھ یہ تصور باندھنا صحیح نہیں ہے. وہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے حکمت کی بنیاد پر کرتا ہے. میں اس لیے نہیں کرتا کہ میرا ڈنڈا چل رہا ہے تو جو میں چلاؤں چلے گا، نہیں، وہ ایسا نہیں کرتا، حکمت کے ساتھ کرتا ہے. تو انسانی تصور صحیح نہیں ہے العزیز کا، جو بھی عام ہمارا تجربہ ہے. اللہ کے اعتبار سے یہ بات سمجھنے کہ العزیز کے ساتھ الحکیم کو رکھ کر تو بیلنس قائم ہوگا ہماری سمجھ کے اعتبار سے، مگر نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کی کوئی ایک صفت کسی دوسری صفت کے تابع نہیں ہوتی. تو یہ جی ہمارے الحمدللہ سورہ حشر کی تکمیل ہو گئی ہے.
اور اللہ تعالیٰ کا ایک یہ والا تعارف جو ہے نا یہاں پہ بڑی یعنی اس کے ناموں کا ایک گلدستہ ہے جو آیا ہے، اور جو سیاق و سباق میں آیا وہ یہ کہ انسانوں کے اندر جو ہے اس کا ایک عکس آ سکتا ہے۔ اللہ کی اس جو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیے ہیں تو ان کے اندر اپنی صفات کا ایک عکس رکھا ہے، لیکن یہ روح بعمل کب آئے گا؟ جب قرآن ساتھ شامل ہو جائے گا۔ دیکھیں پہلے کیا آیا تھا کہ اپنی روح کو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اس اللہ کو بھولے گے تو اپنے آپ کو بھول جاؤ گے۔ اس اللہ سے تعلق رکھنے کا واسطہ کیا ہے، ذریعہ کیا ہے، وسیلہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔